ऑडियंस वेलकम टू व्यू पॉइंट फ्रॉम ओवरसीज। I'm your host फराज दरवेश। इलेक्शन की आमद आमद है, लेकिन इलेक्शन के साथ साथ जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो भी बड़ी अजीब किस्म की हैं। एजेंडे में बहुत सारी चीज़ें, आपने एक आर्टिकल जो कि डॉन न्यूज़ में छपा, उसके बाद गार्जियन में छपा और मुख्तलिफ अमेरिका के अखबारों में, यूरोप के अखबारों में भी छप रहा है। कराची के अंदर तालिबान टेक ओवर हो रहा है। तालिबान जो है कराची में इमर्ज कर रहे हैं और वो अटैक भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो है बहुत सारी जगहों पर नो गो एरियाज बन चुके हैं जहां पर तालिबान खुल के ऑपरेट कर रहे हैं। उनकी हुकूमत बनी हुई है जिसके अंदर मंगोपीर का एरिया है, सोराबगोड के एरिया का नाम आता है, औरंगी टाउन के कुछ इलाकों का नाम आता है जहां पर तालिबान कोर्ट्स कायम हो गई हैं। और कराची की एक जो बड़ी जमात है वो पिछले 6 साल से मेरे ख्याल से इस चीज़ को हाईलाइट भी कर रही थी कि तालिबान का जो इन्फ्लुएंस यहाँ बढ़ रहा है। लेकिन अब हालत ये है कि इस हद तक इन्फ्लुएंस बढ़ चुका है कि मंगोपीर के एरिया में जो एक रिपोर्ट में एक वाक़या डिस्कस किया गया कि जब एसएचओ वहाँ के लोकल एसएचओ को खबर मिली कि यहाँ पर कोई बहुत ही नामी गिरामी दहशतगर्द जो है फलाने मदरसे के अंदर बैठकर दर्स हासिल कर रहे हैं, तो वो जब लोगों को अरेस्ट भी कर लिया, लेकिन अरेस्ट होने के बाद वो खुद वहाँ पर जरकमाल बना दिए गए, यानी कि पुलिस खुद अरेस्ट हो गई। और पुलिस ने बहरहाल अपनी वायरलेस के ऊपर अपने एसपी वालों को बुलाकर जो है मजीद सपोर्ट मंगाई। उसके बाद बाकायदा निगोसिएशन की गई वहाँ पर जो तालिबान एलिमेंट है या वहाँ के जिन लोगों ने पुलिस को यरगमाल बना लिया था कि पुलिस के जिन लोगों को उन्होंने पकड़ लिया, यानी कि एसएचओ साहब जो कि वहाँ पर तालिबान एलिमेंट को अरेस्ट करने गए थे, तालिबान एलिमेंट को क्या अरेस्ट करते, बहरहाल वो खुद यरगमाल बन गए, तो निगोशिएट करके उनको छुड़वाया गया। और पुलिस जो है बहरहाल वहाँ से अपने जो एसएचओ और जो टीम अरेस्ट करने गई उनको छुड़वा के आई। और नो गो एरियाज इस हद तक बन चुके हैं कि अब ये सुनने में आ रहा है कि लैंड माफिया के अंदर भी तालिबान का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है? ये मतलब बड़ी बड़ी हम ख्वाब देखते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जी पाकिस्तान की इकॉनमी इधर ऐसी कर देंगे हम आके। पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंडा है कि हम आएंगे तो जो है दूध की नहरें बह जाएंगी, हम इकॉनमी को यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, हम जो है फलानी चीज़ कर लें। लेकिन जब लॉ एंड ऑर्डर जो कि बड़ी बुनियादी सी चीज़ है, जब वही जो है कंट्रोल में नहीं आएगी तो किस तरह से जो है इलेक्शन होंगे और किस तरह से इकॉनमी अच्छी होगी, मेरी समझ से बाहर है। रेंजर्स के ऊपर भी अटैक किया गया औरंगी के एरिया में, और ये बात वाज़ेह रहे कि रेंजर्स आजकल पै दर पे ऑपरेशन कर रही है कराची के अंदर, जिसमें अब्बास टाउन के वाक़े के बाद जो है और मजीद उन्होंने जो है रेंजर्स ने ऑपरेशन किए, लोग पकड़े जो कि तहरीक तालिबान से इनका ताल्लुक था, जो कि अब्बास टाउन और दीगर वाक़यात में शामिल थे। बहरहाल इलेक्शन की आमद है, दुआ गो कि इलेक्शन जो है खूनी ना हो और साथ खैरियत के हो जाएं। यूथ का वोट क्या रोल प्ले करता है? क्योंकि इस इलेक्शन में 13 मिलियन के करीब, 13 मिलियन के करीब यूथ के वोट्स हैं जिनकी उम्र 18 से लेके जो है 25 के दरमियान है। क्या रोल प्ले करेगा ये वोट, इस पे बात करेंगे। जो ख़वातीन का वोट है जो कि निस्बतन कम होता है, वो अगर जो है उसको मोबिलाइज कर लिया गया तो क्या इलेक्शन में जो है क्या नताइज निकल के आएंगे। डिसक्वालिफिकेशन, तो डिसक्वालिफिकेशन आजकल इस हद तक पहुंच गई है कि इलेक्शन कमीशन कुनूत पूछ रही है। जो लोग अपने पेपर्स फाइल कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन में, उनसे उनके करेक्टर के बारे में पूछा जा रहा है, दुआएं पूछी जा रही हैं, बहरहाल अजीब अजीब तरह की चीज़ें पूछी जा रही हैं। और उसमें अयाज अमीर जैसे एक रोशन ख्याल आदमी को जो है इस बात पर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया कि वो नज़रिया पाकिस्तान से एग्री नहीं करते, या उनके कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो कि नज़रिया पाकिस्तान के खिलाफ जाते हैं, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। और जो है सेक्टेरियन जमातें जो कि खूनरेजी में भी शामिल रही हैं, जो कि खुल के जो है ना नफरत भरी तकरीरें करती हैं, उनको क्वालिफाई कर दिया गया। ये भी जो है जो पैराडॉक्स है मेरी समझ से कम बाहर है। इस पर बात करते हैं। अली हसन समंतौर साहब, आप बताइए कि जो तालिबान एलिमेंट जो इमर्ज हो रहा है, और जो मेरे ख्याल 2 साल पहले मैंने भी आपसे ये बात कही थी कि पाकिस्तान में तालिबान अब खुल के ऑपरेट कर रहे हैं, तो शायद उस वक्त जो है ये बात यकीन करना नामुमकिन सा था, लेकिन अब तो ये रिपोर्ट्स आ रही है। तो क्या देखते हैं कि ये वाकई इमर्ज हो रहे हैं, और अगर ये हो गए तो पाकिस्तान की इकॉनमी और जो ख्वाब दिखाए जा रहे हैं वो किस तरह पूरे होंगे? अच्छा, 2 साल पहले जब बात हुई थी तो ये था कि भाई तालिबान जो है वो कराची में आ रहे हैं, तो इस बारे में तो कोई शक नहीं, क्योंकि हर जगह के ऊपर जो है वहाँ पर एक अर्बनाइजेशन हो रही है, लोग जो है वो आ रहे हैं, तो यकीनन जो है वो एलिमेंट्स भी आ रहे होंगे। अब ये जो रिपोर्ट आई है ये कुछ ऐसा साबित कर रही है कि जैसे तालिबान जो है वो कोई एक चीज़ हैं जो कि यहाँ पर भी हैं वहाँ पर भी हैं। मेरे ख्याल में ये बात जो है वो सही नहीं है, क्योंकि उसी रिपोर्ट में शायद आगे भी ये बात भी लिखी हुई थी कि उनके मुख्तलिफ फैक्शंस हैं, तो बुनियादी तौर पे कहाँ पर किस इलाके में वो मौजूद हैं और किस तरह के उनके ख्यालात हैं, तो हो ये रहा है। असल बात ये है कि जो फैक्शंस की मैं वो कर दूँ, फैक्शंस तो वो ये कि सेक्टेरियन जमातें भी उनके साथ शामिल है, यानी कि लश्कर जंगवी या सपह साहबा जो है लॉजिस्टिकल सपोर्ट दे रही है। जो है तहरीक तालिबान एक मेन फैक्शन है जिसके जो है ना सब फैक्शंस हैं, लश्कर जंगवी, सपह साहबा, और तो ये नहीं वो नहीं थी बात। उसके अंदर जो है वो बाकायदा नाम के साथ था कि क्या वो मैसूद के मानने वाले लोग हैं
یا وہ دوسرے جو ہے کون ہے وہ فضل اللہ سواد، ہاں وہ جناب صاحب ماننے والے میں، تو اس طرح سے تھا دو فیکشن کہے گئے تھے ہاں کہ مطلب یہ کہ یہ نہیں تھا. تو اسی طریقے سے اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب اسٹیٹ کی ناکامی ہے اور اسٹیٹ کے ریٹ کو جو ہے چیلنج کیا جا رہا ہے، چنانچہ جو ہے جو گروہ زیادہ مسلح ہیں وہ اپنا جو ہے وہ چلائیں گے. اس جو پورا خلا جو پیدا ہوا ہے اسٹیٹ کی ناکامی کی وجہ سے، اس کے اندر وہ جو ہے آپریٹ کر رہے ہیں. تو اس کو میں اس طریقے سے نہیں دیکھتا کہ کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ طالبان کی حکومت قائم ہو گئی ہے وزیرستان میں اور کراچی کے کچھ علاقوں میں اور یہ سب آپس میں ملے ہوئے ہیں. شاید ایسا نہیں ہے. ایسا ہے کہ الگ الگ گروہ ہیں جو کہ بنیادی طور پہ اسٹیٹ کو جو ہے چیلنج کر رہے ہیں اور اپنے لیکن وہ اپنی انسٹرکشن جو وہاں سے لے رہے ہیں، مطلب وہ یہ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک جو فضل اللہ کا جو گروپ ہے وہ اپنی انسٹرکشن فضل اللہ سے، اور ایک جو ہے بیت اللہ محسود یا حکیم اللہ محسود کا جو گروپ ہے، دو گروپس کا نام لیا گیا ہے. تو وہ انسٹرکشن لے رہے ہیں. تو آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کنیکٹڈ نہیں، کس طرح کنیکٹڈ نہیں؟ میرا نہیں خیال اس میں ایسی کوئی بات جو ہے وہ لکھی ہوئی تھی رپورٹ کے اندر. اس کے علاوہ یہ ایک پہلی جو ہے وہ کسی نے اس طریقے سے پہلی دفعہ کسی نے اس طریقے سے، پہلی دفعہ نہیں، کئی دفعہ پہلے بھی جو ہے ایک میجر پولیٹیکل پارٹی کراچی کی اس بات کو ہائی لائٹ کر چکی ہے. ہاں نہیں، اس میں تو ہمیشہ یہ شک رہا کیونکہ ایم کیو ایم کی جہاں تک بات ہے یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے کیونکہ ان کا تعلق جو ہے بنیادی طور کے اوپر ایک طرح کے لوگوں سے ہے. تو ہمیشہ یہ خیال کہ ایسا نہیں ہے جس طرح دکھایا جا رہا ہے. یہ کہ جو ہے میرا یہ خیال ہے کہ ایسی کوئی چیز مربوط قسم کی نہیں ہے کہ اور جو ہے کہ وہ وہاں سے اور ان کا تعلق ہو اور وہ کہہ رہے ہوں کہ ہماری حکومت وہاں بھی ہے اور ہماری حکومت یہاں بھی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. ریاض اختر آپ کی طرف میں آ رہا ہوں، آپ کیا کہیں گے اس چیز کے اوپر؟ یہ جو رپورٹ آئی ہے، اور یہ رپورٹس تو کئی ساری پہلے بھی آ چکی ہیں. ویسے اصل میں ہوا یہ ہے کہ جب ملٹری نے سوات میں اور وزیرستان میں آپریشنز کیے ہیں تو اس کے بعد کافی بڑی تعداد میں لوگ وہاں سے نکلے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان میں سے بہت سارے کراچی آئے ہیں. اچھا، کراچی میں ظاہر ہے کہ وہ کیونکہ ان خاص قبائل کے ہیں جن کا بھی ذکر ہوا، تو وہ اپنے اپنے قبیلوں کے لوگوں کے پاس کراچی میں آ کے سیٹل ہو گئے ہیں. تو شروع میں تو دے ور لائنگ لو، لیکن یہ ہے کہ رفتہ رفتہ اب انہوں نے ان ایریاز کو ٹیک اوور کرنا شروع کر دیا ہے کہ جہاں وہ آ کے بسے تھے. اور سب سے بڑا جو چیلنج ہے اس وقت جو یہ اس وقت ہے وہ ہے اے این پی کے لیے. اے این پی کے بہت سارے انہوں نے آفیشلس کو مار دیا ہے، ان کے بہت سے آفیسز جلا دیے ہیں، اور یہ اسینشلی ان علاقوں کو کافی حد تک کنٹرول کر رہے ہیں جہاں پر ایک زمانے میں اے این پی کا کنٹرول ہوا کرتا تھا. اچھا، اے این پی پھر بھی ایک طرح سے ایک ڈیموکریٹک جماعت ہے، آلدو اے این پی کے بہت سارے بڑی کانفلکٹ رہی ہے ایم کیو ایم کے ساتھ کراچی میں، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی وہ کوalition کا حصہ تھی، جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے، الیکشن لڑنا چاہتی ہے. یہ لوگ جو ہیں یہ کافی بڑی تھریٹ ہیں، اس لیے کہ یہ نہ تو جمہوریت کو مانتے ہیں نہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک بڑا سیریس پرابلم یہ کریٹ کر رہے ہیں کراچی میں، جو کہ اس الیکشنز کے لیے بھی کم از کم اے این پی کے چانسز جو ہے نا وہ تو بہت ڈم ہو گئے ہیں کراچی میں اس کے نتیجے میں. کراچی میں جو ایک جو ان کے لیڈر انہوں نے بھی ایم کیو ایم جوائن کر لیا، اور ان کا اعتراض یہی تھا اے این پی. ہاں شروع میں اصل میں اے این پی والوں نے سمجھا کہ اصل میں یہ قبائلی مسئلہ بھی تو ہے نا، کہ اے این پی کے لوگ جو سپورٹرز ہیں بہت سے وہ انہی قبائل سے ہیں جہاں سے یہ لوگ ہیں. تو یہ صرف سیاسی جھگڑا نہیں ہے، آئیڈیالوجی کا ڈفرینس نہیں ہے، بلکہ یہ ایک قبائلی مسئلہ بھی ہے ان کا. تو جڑیں کافی اندر تک ہیں. ہاں بالکل. کچھ مسئلہ میں نے سنا کہ محسود اور کاکا خیل قبائل میں کافی جھگڑا ہے آپس میں، یہ ایک دوسرے کے علاقوں میں جا کے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں. تو ان میں انٹرنل کانفلکٹ بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ رینجرز کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں، اے این پی کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں، جو ان کو پسند نہیں ہے اس کے خلاف. تو اس کے خلاف ابھی تک کوئی کنسنسس نہیں بن پایا نا. جو پورے جو طالبان کے خلاف جو ایک اسٹریٹجی بننی چاہیے تھی پچھلے 5 سال میں نہیں بن سکی. اب الیکشن سر پہ آ گئے، اب کیا کریں گے؟ ابھی کیئر ٹیکر سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ حالات یہی بڑا المیہ ہے کہ یہ جو جمہوری حکومتیں تھیں ان لوگوں کو سوچنا چاہیے تھا کہ ایک اس طرح کی کنسنسس کریٹ کرتے، راہ ہموار کرتے اس بات کے لیے کہ ایسے ایلیمنٹس کے خلاف آپریشن کیا جائے. اچھا، اور آپریشن بھی ذرا سوچ سمجھ کے کرنے کی ضرورت ہے. اب مثلا اس کو کہتے ہیں یہاں پر اسکویزنگ دا بلون، کہ آپ نے ایک جگہ سے جناب بلون کو دبایا تو وہ ہوا جو ہے وہ دوسری جگہ چلی گئی. تو اب یہ جنہوں نے آپریشن تو کیے، یعنی سوات میں آپریشن کیا اور جناب
وزیرستان میں کیا، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ بہت سے ایلیمنٹس ان کو کنٹرول نہیں کیا انہوں نے، اربن ایریاز وہاں سے بھاگ کے وہ لوگ شہروں میں آ گئے. اب شہروں میں انہوں نے وہی کام شروع کر دیا ہے جو کہ زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ اب کراچی خاص طور پہ پاکستان کا اکنامک ہب ہے. اگر یہ کراچی کو پیرالائز کر دیں گے، اس کی اکانومی کو ڈسٹروائے کر دیں گے، تو پھر پورا پاکستان اس سے بہت بری طرح ہرٹ ہوگا. ابھی تک ان کی اسٹریٹجی یہ تھی، سنا یہ ہے طالبان کی، کہ یہ کراچی کو پیرالائز نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ کراچی کو یہ اپنی سیف ہیون کے طور پہ یوز کرتے. یہ آیا کرتے تھے وہاں پر، علاج کے لیے آتے تھے، وہاں فنڈنگ کے لیے آتے تھے. یہ جو بہت سارے یہ جو قبائلی لوگ ہیں وہاں پر، یہ ان کو پیسے بھی دیتے تھے، ان کو پناہ دیتے تھے یہ لوگ. لیکن اب معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کراچی کو وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ان کے لیے بھی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. اس لیے کراچی کو ہرٹ کریں گے، اکانومی کو ہرٹ کریں گے، تو ان کو پیسے کہاں سے ملیں گے. صبا صاحب، اسی ٹاپک کے اوپر کیا سمجھتے ہیں یہ جو ہو رہا ہے، اور کیا اس کا حل آپ کو نظر آتا ہے؟ کیا افسوسناک رپورٹ ہے ویسے یہ؟ ہاں نہیں، جیسے اور افسوسناک اس لیے کہ اس بات کے اوپر شور مچایا جا رہا تھا پچھلے 5-6 سال سے. ہاں نہیں، جیسے کہ علی حسن صاحب نے اور ریاض صاحب نے کہا کہ یہ آپ نے دیکھا کہ الگ الگ جس کو کہتے ہیں نا تہ اور فیسٹس اس پورے مسائل کے سامنے آئی. میں یہاں پہ لکھ رہا تھا کہ بھئی ایک طرف یہ ٹرف وار ہے، دوسری طرف اس میں ایتھنیسٹی کا ایک لیئر ہے، قبیلوں کا اور لوکل ایتھنیسٹیز کا، اس کے اوپر سے ریلیجن کا ایک لیئر ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ایک تہ در تہ مسئلے کو خراب کر رہی ہیں. اور اس پہ بنیادی طور پہ وہی بات ہے کہ انسٹیٹیوشنز ہماری اتنی ویک ہو گئی ہیں کہ ان سب چیزوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہی. اور ظاہر ہے جہاں انسٹیٹیوشنز ویک ہوتے ہیں وہاں پہ پھر وارڈ لارڈزم آتی ہے. بیسکلی جو آپ سن رہے ہیں کہ جو ڈسکشن ہوا وہ یہ ہوا کہ اب ہر کوئی اپنا چاہ رہا ہے. لیکن مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس طرح کی رپورٹس ہیں، یہ اگر واقعی میں الیکشن خونی بن جاتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مطلب نہ الیکشن ٹھیک سے، بلوچستان میں کہا جا رہا ہے کوئٹہ سے باہر الیکشن نہیں ہو سکتا، تو اور اگر یہ جو حالات جو چل جا رہے ہیں جس طرح، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اگر خونی ہو گئے تو الیکشن کی فضا جو ہے نا وہ ختم ہو سکتی ہے اس سے؟ لیکن ایک جو چیز میں ان لوگوں سے پوچھنا بھولیا، آپ سے پوچھتا ہوں کہ طالبان نے کھل کے یہ بات کہی ہے کہ لوگ جو ہیں پیپلز پارٹی کے، ایم کے اور اے این پی کے جلسوں میں نہ جائیں، ہم ان پہ اٹیک کریں گے. ٹھیک ہے، اب خود بخود جو ہے نا، اور یعنی کہ ایک فضا یہ قائم کر دی گئی ہے، طالبان نے کھل کے دھمکی دی ہے کہ کیا اب واقعی یہ لوگ جلسے نہیں کرتے؟ یہ تو زیادتی ہے نا پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی، ایم کے ایم کے ساتھ بھی، این پی کے ساتھ بھی، کہ وہ جلسے کر کے لوگوں کو موبلائز نہ کر سکیں، اور بنسبت پی ایم ایل این والے یا جو ہے جماعت اسلامی والے یا فضل الرحمان والے وہ لوگ جو ہیں موبلائز کریں لوگوں کو الیکشن کیمپین کھلی. آپ یہی دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ آئیڈیالوجیز کی رائٹ ونگ کو کھلی چھوٹ دی ہے. ایبسلیوٹلی یہ آئیڈیالوجیز کی کھینچاتانی ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ طالبان کو یا تو کھلا، یہ پرابلم میرے نزدیک ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم چیزوں کو الگ الگ دیکھتے ہیں کہ طالبان الگ ہے اور رائٹ ونگ فنڈامنٹلزم الگ ہے. یہ ایک کنٹینیوم ہے، یہ پوری ایک سوسائٹی ہے. اس میں ملیٹنٹ رائٹ والے بھی ہیں، جو سسٹم کے اندر رائٹ ونگ لوگ آپریٹ کرتے ہیں وہ بھی ہیں، پھر اسی طرح سے آگے پھر ظاہر ہے ود ان دا سسٹم لیفٹ ہے، اور پھر لیفٹ کے فنیٹکس ہیں. بلکہ ہمارے یہاں تو اب لیفٹ کے ریڈیکل اور فنیٹک تو کم ہی بچے ہیں نا، لیفٹ خاصا تیتر بتر ہو گیا، وہ اپنے آپ کو آرگنائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بٹ وہی بات ہو گئی کہ جب آپ نے حل پوچھا نا، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل وہی ہے کہ سسٹم ہمارا جو ہے وہ آہستہ آہستہ، جس کو کہتے ہیں کہ تھوڑا سا اسٹیبلائز ہو، اپنا تھوڑا سا جڑ پکڑے، اور پھر وہ، کیونکہ کوئی اس کے جب اتنی ساری تہ ہیں پرابلم کی، مسئلے کا اتنے سارے فیسٹس ہیں، تو اس کا حل جو ہے نا وہ کسی ایک چیز کو حل کرنے سے نہیں ہو جائے گا کہ آپ ان کی ملیٹنسی ہٹا دیں تو حل ہو گیا، یا ایتھنیسٹی کا معاملہ سالو کر دیں تو حل ہو گیا. پوری ہولسٹک سولوشن کرنی پڑے گی، اور وہ پوری جو کہتے ہیں نا سوسائٹیل سولوشن ہونا پڑے گا. پورا ملک جو ہے جب تک آپ قابو نہیں کریں گے. دوسری چیز یہ بھی ہے کہ آج کراچی کی ہم بات کر رہے ہیں، پچھلے 4 سال سے ہم لاہور کی بات کر رہے ہوتے تھے، پنجاب کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور ابھی ہم بات نہیں کر رہے سدرن پنجاب کی. رپورٹ یہ بھی ہے کہ سدرن پنجاب میں بھی بہت زیادہ جو ہے کیا نام ہے ایکسٹریمزم جو ہے نا بڑھ گیا. مدارس وہاں پر جو دیوبند کے خاص کر جو مدارس اس کے اندر جو ہے یعنی کہ ریکروٹنگ ہو رہی ہوتی ہے باقاعدہ، جو کہ یہ بھی رپورٹس ہیں جس پہ ابھی آج بات بھی ہو رہی ہے. شاید ہم اس پہ جو ہے 2 سال کی بات کریں، اور پھر وارڈ حالات جو ہے بس. اور اسی وقت آپ یہ بھی دیکھیں وارڈ لارڈزم تو مطلب فاٹا سے شروع ہوئی ہے، کیونکہ وہاں پہ حالات اس کے لیے اچھے ہیں. تو جب تک ہم پورے مسئلے کو ہولسٹکلی نہیں دیکھیں گے نا، ہم یہ نہیں کہیں گے کراچی کا مسئلہ ہے کہ اب لاہور کا مسئلہ ہے. ایز اے کراچی آئی 80s میں ہم یہ بھی دیکھتے تھے، 80s میں 90s میں، کہ لاہور والے ہمیں دیکھتے تھے کہتے تھے یار تم لوگوں کے ساتھ مسئلہ کیا، یو ڈونٹ گیٹ یور ایکٹ ٹوگیدر. میں جو ہے کیا نام اگلے ٹاپک کی طرف جانا چاہوں گا. علی حسن سمندر صاحب سے اسٹارٹ کرتے ہیں. یوتھ کا جو ووٹ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کوئی تبدیلی لانے میں اس کا کوئی ہاتھ ہوگا؟ کیونکہ عمران خان صاحب یہ کلیم کرتے ہیں کہ یوتھ جو ہے، ہم یوتھ کی پارٹی ہے، یوتھ ہمارے ساتھ ہے، اور جو ہے کیا نام ہے ہم نے جو ہے یوتھ کو موبلائز کر لیا، اور یہ 13 ملین جو نئے جو ووٹس ہیں یوتھ کے،
یہ آپ کہاں دیکھ رہے ہیں, کہاں جائیں گے, کیا یہ تبدیل لا سکتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہوگا میرا کہ آپ سے کہ یہ جو وومن ووٹس ہیں, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر وومنس کو موبلائز کر لیا گیا, خاص کر خیبر پختونخوا میں وومن کی ہمیشہ سے جو ہے کم رہتی ہے ٹرن آؤٹ, تو کیا سمجھتے ہیں آپ یہ جو دو جو ووٹس ہیں یہ کیا فیکٹر پلے جو ہے نا کیا رول پلے کریں گے اگلے الیکشن میں؟ پہلے دیکھیں کہ وہ لوگ جو کہ ابھی اس کے اندر جو ہے شامل ہوئے ہیں یا اس قابل ہوئے ہیں کہ وہ ووٹ ڈال سکیں. 18 سال پہلے جو ہے وہ یعنی تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ انہوں نے پرویز مشرف کے دور میں انہوں نے آنکھیں کھولیں اور انہوں نے دیکھا یہ, تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کا دیکھنے کا ایک الگ انداز ہے کہ جس میں کہ ان کو یہ سمجھ میں آیا ہے شاید کہ فوجی حکومت تھی تو چیزیں پھر بھی جو ہے وہ صحیح کام کر رہی تھیں, اور تھا انہوں نے نہیں دیکھا کہ کس طریقے سے بتدریج پاکستان کا جو ہے حالات خراب ہوئے ہیں اس کے, تو اس کی وجہ سے ان کا سوچنے کا انداز جو ہے ذرا مختلف ہے, اور ان کو جو ہے وہ اس پہ راضی کرنا کہ جمہوریت جو ہے وہ ایک زیادہ بہتر نظام ہے, کیونکہ بنیادی طور پہ جمہوریت کیا ہے, وہ اس طریقے سے ہے کہ جیسے کہ آپ ایک کسی کو جو ہے آپ چھوڑ دیں کہ بھائی تم اپنے انتظام خود کر لو. اب یہ لوگ عادی ہیں اس کے کہ نہیں ہم پنجرے میں رہیں گے اور ہمیں کوئی کھانا ڈالتا رہے, تو وہ جو ہے اس طرح کی آمریت کے عادی ہیں. اب یہ کہ نہیں بھائی تم اپنا خود ہی تم چنو, اپنا تم حکمران جو ہے اپنے اندر سے تلاش کرو اور اس سے جو ہے کام کرو. یہ تو اب جو ہے یہ کام ایک دفعہ میں نہیں ہوگا, بلکہ یہ کہ اس کو سسٹم کو چلنے دیا جائے تو اس طریقے سے کیا یوتھ اور کیا بوڑھا اور کیا عورت سب کا اعتماد جو ہے اس پورے سلسلے کے اوپر رفتہ رفتہ جو ہے وہ بڑھے گا. تو یہ جو آپ جو انالیسز ہیں اس کے مطابق تو مشرف صاحب کے لیے اچھی بات ہے, اے پی ایم ایل جو ہے ایسے ووٹوں کو جو ہے موبلائز کر سکتی ہے. نہیں وہ جو ہے اب کیونکہ میڈیا بھی آزاد ہے تو وہ بھی جو ہے باتیں کر رہا ہے کہ وہ کس طریقے سے اس میں بظاہر چھوٹے سے دور میں جس طرح کی ترقی نظر آئی, اس کے پیچھے کیا آپ کیا سمجھتے ہیں خواتین کے ووٹ سے کیا ہوگا؟ خواتین کا ووٹ جو ہے وہ مختلف علاقوں میں مختلف رہا ہے. کراچی میں تو خواتین کا بڑا اچھا جو ہے وہ ان کی جو ہے ووٹنگ ہوتی ہے, وہ جو ہے کافی وہ آتی رہی ہیں اب تک. اب کی دفعہ اگر کچھ نہیں پتا کہ ان کے جو ہے وہ اس دفعہ اگر گولیاں چل رہی ہوں گی اور ہنگامہ آرائی ہوگی تو اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں آئے گا, ہاں جو ہے کم ہوگا وہ تو. لیکن اس بات میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ خواتین جو ہے وہ ان کا ووٹ ضرور زیادہ سے زیادہ جو ہے شامل ہونا چاہیے, اور اس کے لیے ملک کے حالات بہتر. ریاض صاحب آپ بتائیے جو 13 ملین کے جو ووٹ ہیں کہاں فٹ کر رہے ہیں آپ ان کو لے آ کے؟ اصل میں یہ اندازہ یہ ہو رہا ہے جو سرویز آ رہے ہیں ابھی, جو جیسے برٹش کاؤنسل کا سروے آیا ہے کہ جو ینگ لوگ ہیں پاکستان میں وہ گزشتہ جو 5 سال سے جو جمہوریت انہوں نے دیکھی ہے اس سے بہت زیادہ ڈسلوژنڈ ہیں. ان میں بہت مایوسی ہے کہ بھئی یہ اس نے ہمیں کیا دیا جمہوریت نے. اور ابھی ایک پچھلے ہی ہفتے ایک UNDP اقوام متحدہ کی طرف سے ایک رپورٹ آئی ہے, ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ, جس میں انہوں نے ڈیٹا دکھایا ہے, اور وہ ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ پاکستان کا جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے وہ 2000 سے لے کے 2007 تک جو مشرف صاحب کا دور ہے اس میں 2.7% پر ایئر کے حساب سے انکریز ہو رہا ہے. اچھا, اور اس کے بعد سے 2008 سے جب سے جمہوری حکومت آئی ہے اس کی جو ریٹ آف انکریز ہے اٹ ہیز سلوڈ ٹو 0.7% پر ایئر, یعنی اس سے ایک کوارٹر. اگر آپ سلوپ دیکھیں تو اس طرح کا سلوپ تھا اور وہ ایک دم تقریباً فلیٹ ہو گیا. نیگیٹو نہ ہو جائے ویسے. ہاں, اس سے پہلے بھی یہی صورتحال تھی. 1990s کو اگر آپ دیکھیں تو اس زمانے میں بھی بہت ہی سلو تھا ہیومن ڈیولپمنٹ کا جو ریٹ ہے پاکستان میں. تو جمہوریت تو بڑا دردناک پروسیس ہے. اس میں اس زمانے میں کہتے ہیں ڈیٹا یہ دکھاتا ہے کہ جو 10 سال تھے 1990s کے جس میں پیپلز پارٹی اور PMLN دونوں نے حکومت کی ایک کے بعد دوسرا, اس دوران میں جو ٹوٹل انکریز ہوئی پاکستان کے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں وہ 9.3% تھی, جو کہ مشرف صاحب کے جو 7 سال ہے اس سے آدھی تھی. اس 10 سال میں جو ترقی تھی وہ مشرف صاحب کے 7 سال کے مقابلے میں آدھی تھی ہیومن ڈیولپمنٹ میں. اچھا, ہیومن ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ بیسک انگریڈینٹس اس کے ہیں ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ کیئر. اچھا, ان دونوں میں انہوں نے انویسٹمنٹ کم کیا ان لوگوں نے, کافی بالکل نگلیکٹ کیا سوشل سیکٹر کو. یعنی مشرف صاحب کے زمانے میں 2.5% آف GDP جو ہے وہ ایجوکیشن پر خرچ کی جا رہی تھی. گزشتہ 5 سال میں 1.5% آف GDP. لیکن تو مسئلہ یہ ہے کہ اکنامکلی بھی پاکستان کو نقصان ہوا ہے گزشتہ 5 سال میں. اکنامک گروتھ جو ہے ایک دم 6-7-8% سے گر کے
صرف 3-4% رہ گئی ہے. ہیومن ڈیولپمنٹ سوشل سیکٹر میں بھی نقصانات ہوئے. تو اب اس وجہ سے ظاہر ہے کہ دیر آر ریزنس فار دیم ٹو بی ڈسلوژنڈ. ٹھیک ہے, تو یہ تو انڈرسٹینڈیبل ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس طرح اس کو ریئیکٹ کرتے ہیں. ایک اپرچونٹی ان کے لیے یہ ہے, جمہوریت تو میرے خیال میں بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے, بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ نہیں ملٹری رول کو لے آؤ واپس. ان کو چاہیے کہ یہ ڈیمانڈ کریں ان لیڈرز سے کہ یہ بتائیں کہ آپ نے اس سیکٹر کی کیوں نیگلیکٹ کیا ہے. لوگوں کو ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے اپنی, آپ کو اکاؤنٹیبلٹی ہونا چاہیے اس کی, اور ایسے لوگوں کو ووٹ دیں کہ جو یہ کام کر سکتے ہیں, چاہے وہ مشرف صاحب ہو جن کا ٹریک ریکارڈ ہے اس سلسلے میں, یا پھر آئی تھنک عمران خان از آلسو اے گڈ چوائس ان دس. کیونکہ عمران خان کی اگر آپ زندگی دیکھیں, اپنی ذاتی زندگی, انہوں نے اپنا وقت لگایا ہے ایجوکیشن پر, یونیورسٹیز وغیرہ اسٹیبلش کی ہیں. انہوں نے اپنا ٹائم لگایا ہے ہیلتھ کیئر پر, ہاسپٹل اسٹیبلش کیے. تو وہ بھی سوشل سیکٹر کے بارے میں بہت کنسرن ہے. تو دیٹ از انڈرسٹینڈیبل کہ اب امید یہ کی جاتی ہے. اچھا, ٹرن آؤٹ کا ایسا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جناب صرف 29% جو ینگ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں. تو دیٹ از ناٹ اے سرپرائز, اس لیے کہ ینگ لوگ تو ویسے ہی پہلے ہی سے بھی بہت کم ووٹ ڈالتے آئے ہیں. ان کا ٹرن آؤٹ ہمیشہ بہت کم رہا ہے. اوور آل جو ٹرن آؤٹ رہا ہے پاکستان میں, جو پچھلا 2008 میں ٹرن آؤٹ تھا, وہ صرف 44.55% تھا. ٹھیک ہے, اگر اس بار 2-4-6% آگے بڑھ جائے تو دیٹ وڈ بی این امپروومنٹ. اس میں جو ہے زیادہ رول ہوگا یا تو ینگ ووٹ کا کہ یہ لوگ کچھ زیادہ ووٹ دیں, یا پھر عورتوں کا. اچھا, عورتوں کا مسئلہ یہ ہے, آپ نے ویمن ووٹ کی بات کی تو اس کا بھی یہ ڈیٹا موجود ہے کہ جو پاکستان کی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ جو ڈائریکٹلی الیکٹڈ سیٹس ہیں نا, 272 سیٹس, اس کے اوپر عورتوں کو ٹکٹ ہی نہیں دیتی ہیں. ٹھیک, بہت کم ٹکٹ دیتی ہیں. اب پچھلی جو اسمبلی میں ریزرو سیٹ تو ہے, لیکن یہ ہے کہ لوگ عورتوں کو باہر ووٹ ڈالنے کے لیے اگر آپ کو لانا ہے تو عورتیں کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے نا, تاکہ ان کے لیے ووٹ دیں باہر نکل کے لوگ. پچھلی جو 272 کی جنرل سیٹس جو تھیں, اس میں صرف 10 ممبرز جو تھیں وہ عورتیں تھیں 272 ڈائریکٹلی الیکٹڈ. اور ان 10 میں سے کتنی 17 تھیں, 17 میں سے 10 جو تھیں وہ پیپلز پارٹی کی تھی. پیپلز پارٹی اس سلسلے میں سب سے زیادہ جینڈر نیوٹرل ہے, وہ زیادہ دیتی ہے عورتوں کو اپرچونٹی. تو 10 پیپلز پارٹی کی تھی, 3 PMLN کی تھیں, 3 PMLQ کی تھیں, اور صرف ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ. اور MKM کی کوئی نہیں تھی. MKM کی کوئی نہیں تھی, ڈائریکٹلی الیکٹڈ میں کوئی نہیں تھی, آف دا 17 فیمیل ممبرس. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کو کیسے آپ امپروو کریں گے؟ ایک طریقہ عورتوں کو باہر نکالنے کا یہ ہے کہ عورتیں آپ ان کو ووٹ دیں, کینڈیڈیٹ بنائیں, ان کو آپ ٹکٹس دیں ڈائریکٹ سیٹ کے لیے, انڈائریکٹ نہیں, جو بعد میں ریزرو سیٹ, تاکہ ان میں بھی یہ ایکسائٹمنٹ ہو. اور اب دیکھیں کہ اس میں عمران خان کیا کرتے ہیں. اگر عمران خان نے زیادہ تعداد میں عورتوں کو کینڈیڈیٹ بنایا تو ہو سکتا ہے کہ ان کو اس کا فائدہ. دیکھتے ہیں کس طرح جو ہوا جا رہی ہے. سواج صاحب کیا دیکھتے ہیں یوتھ ووٹ کو اور وومن ووٹ؟ نہیں, آخر میں جو ریاض صاحب نے بات کی اس میں ضروری نہیں ہے کہ عورتیں صرف تبھی, مطلب اس سے فرق پڑتا ہے کہ کینڈیڈیٹس ہیں کہ نہیں, انوالومنٹ کیا ہے عورتوں کی پولیٹیکل پارٹیز میں. لیکن عمران خان خود میرے خیال سے, کیونکہ ہمیں یاد ہے کراچی ان دی 80s and 90s جب MQM اوپر آ رہی تھی تو اس میں بھی ایک بڑا فرق پڑا تھا, کیونکہ MQM نے بھی ایک کام یہ کیا تھا جب وہ سیٹ اپ ہو رہے تھے کہ ٹرن آؤٹ بڑھایا تھا, رائٹ. جو کہتے ہیں کراچی میں جملہ استعمال ہوتا ہے کہ پکے مکانوں سے کبھی ووٹ اتنے نہیں پڑے, یعنی کہ مڈل کلاس جو ہے, اسٹیبلش مڈل کلاس نے کبھی اتنے ووٹ نہیں ڈالے. اور وہی فینومینن دیکھنے والی بات یہ ہوگی کس حد تک عمران خان کی پارٹی PTI جو ہے وہ پورے ملک میں کس طرح سے whether they can change the demographic of who is voting. صرف ووٹ جیتے نہیں بلکہ نئے لوگوں کو باہر نکالیں. وہی جیسے ریاض صاحب نے کہا کہ یوتھ کو وہ کس حد تک باہر نکالیں گے, ان کی سپورٹ یوتھ کی ہے. اور تبھی وہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 2-3 سال سے رجسٹریشن پہ بڑا ایمفیسس ہے اس پارٹی کا کہ رجسٹر کراؤ, یوتھ کو رجسٹر کریں, اور کینڈیڈیٹس بھی ایسے ہوں, ینگ لوگ ہوں, عورتیں ہوں, تاکہ لگے نا ہم ہی پارٹ ہیں. اینڈ ٹو دیئر کریڈٹ کر رہے ہیں عمران خان کر بھی رہے ہیں, کوشش کی ہے یوتھ کی. تو کم از کم اور عمران خان کے علاوہ ایک بڑی اہم چیز یہ بھی ہے کہ ان کے اندر جو ان کے ایکٹیوسٹ ہیں وہ خود بھی پش بیک کر رہے ہیں نا. بیچ میں انہوں نے, کیونکہ شروع میں تو عمران خان نے شاید کہہ دیا تھا کہ 25 یا 30% ہم یوتھ کینڈیڈیٹس ہوں گے. اب سب سے اہم چیز ڈیموکریسی میں ہوتی ہے کہ عوام کتنا, اور جو مطلب نیچے سے کتنا پریشر آتا ہے کسی چیز کو کرانے کے لیے. تو نیچے ان کے ہاں اب اس میں تھوڑی سی بدمزگی بھی ہوگی, مطلب اٹ ول بی اے لٹل بٹ آف اے میلے, لیکن لوگ جب پریشر ڈالیں گے نیچے سے تب یہ چیز بدلے گی. لیکن اور عورتیں بھی, جیسے میں کہہ رہا تھا کہ عورتیں بھی ضروری نہیں ہے کہ تبھی واپس آئیں جب عورتیں کینڈیڈیٹس ہوں باہر آئیں.
there is going to be a change in the percentage of women voting, اور وہ دیکھنا پڑے گا کراچی کے باہر باقی ملک میں کتنا چینج ہوتا ہے. پی ٹی آئی اور اس میں جب ریاض صاحب کنیکٹڈ ٹو دی ادر پوائنٹ، ریاض صاحب جو کہتے ہیں کہ مشرف صاحب کی ایک پروون ٹریک ریکارڈ ہے، لیکن اور عمران خان کا ٹریک ریکارڈ ہے، لیکن ابھی تک ہم یہ دیکھتے آئے ہیں، اور وہی 16 سال سے عمران خان کے بارے میں ہم لوگ یہ کہتے تھے کہ یار ان کا ٹریک ریکارڈ پرائیویٹ سیکٹر میں تو ہے، نان پروفٹ میں تو ہے، لیکن پولیٹیکل پارٹی وہ ڈھنگ سے نہیں چلا پا رہے ہیں. اور وہ جو ریکارڈ ہے اب اس دفعہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنا نیچر تھوڑا بدلا ہے، تھوڑی سی آرگنائز ہوئی ہے. مشرف صاحب جہاں تک ہم دیکھ رہے ہیں ابھی اس لیگ ہی میں نہیں ہے کہ ان کی پولیٹیکل پارٹی کوئی آرگنائزڈ ہو. نہیں، اکھاڑے میں اترے، لیکن وہ تو عمران خان 16 سال پہلے اکھاڑے میں اترے تھے، اب جا کے ان کا فرق پڑ رہا ہے. پرابلم مشرف صاحب کے ساتھ میں مذاق اڑاتا ہوں کبھی کبھی کہ ان کی ویب سائٹ کا جو، میں کمیونیکیشن کا آدمی، مجھے ویب سائٹ کی سوچتی ہے، ان کی ویب سائٹ انہوں نے ڈھنگ سے پروف ریڈ بھی نہیں کی اور لگا دی اوپر. مطلب ان کا جو ڈونیشن کا پیج ہے وہ لٹرلی کنزرویٹو پارٹی آف برٹن سے کاپی کر کے چھاپا ہوا ہے، ٹیکسٹ بھی نہیں بدلا. مطلب جب ایک پارٹی اتنی ڈس آرگنائزڈ ہو تو اس سے پھر امید نہیں ہوتی ہے کہ وہ آگے جا کے کچھ کر پائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ لیکن ایک تعجب کیا میری سمجھ میں نہیں آتی، جب ینگ ووٹرس کی بات کی جاتی ہے تو اس میں کہا جاتا ہے کہ جی عمران خان کا نام سر فہرست آتا ہے کہ ینگ ووٹس تو ان کو پڑیں گے، جبکہ عمران خان صاحب کہیں سے بھی ینگ نہیں ہے، مطلب 60 کی دہائی میں. بات یہ ہوتی ہے یا عمران خان صاحب کی بات ہوتی ہے، لیکن ینگ لیڈر تو آگے بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، اور پیپلز پارٹی کو کہا جاتا ہے یہ ٹریڈیشنل بڈھوں کی پارٹی، پرانی پارٹی، وہی موروثی پارٹی، اور جو ہے وہی پرانے لوگ اور وہی جو ہے نا پرانا سسٹم. وہی بات ہوگی نا کہ میں ینگ ووٹس کو تو میرے نزدیک جو ہے بلاول بھٹو صاحب کو جو ہے نا موبلائز کرنا. ریاض صاحب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میرے خیال میں بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ ایک طرح سے سمبالک لیڈر ہیں، اور یہ پیپلز پارٹی کا فیلئر نہیں ہے کہ ینگ ووٹس جو ہے عمران خان لے کے جا رہے ہیں، لیڈر ان کے ینگ ہیں. لیکن کچھ پتہ نہیں نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ لے کے جا رہے ہیں، کیا معلوم کو لے کے جائیں گے نہیں لے کے جائیں گے. میرے خیال میں سب سے جو کی ہے آپ یوتھ ووٹ کو لانے کی، وہ یہ ہے کہ آپ ان جیسے لوگوں کو الیکشن میں کھڑا کریں، اور تاکہ وہ ان کو ایکسائٹ کر سکیں. اور جب تک آپ ایسے لوگوں کو نہیں لائیں گے سیاست میں، ینگ لوگوں کو، تو نہ تو ینگ لوگوں کو اور عورتوں کو، جب تک یہ یوتھ ایجنڈا آپ کا نہیں ہوگا ٹھیک، جب تک آپ کا ویمن ایجنڈا ٹھیک نہیں ہوگا، جب تک آپ ان کے کینڈیڈیٹس نہیں لائیں گے، جب تک ان کو یہ ایکسائٹ کرنا الیکٹریٹ کو مشکل ہوگا اور ٹرن آؤٹ بڑھانا مشکل ہوگا. ٹھیک ہے، علی حسن آپ کی طرف آتا ہوں. آپ تو بتائیے کہ آپ کو تعجب لگتا ہے کہ ینگ لیڈر ان کے ہیں اور ہوا جو ہے نا عمران خان صاحب کی طرف چل رہی ہے، کیا اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس کے بعد پھر ڈسکوالیفیکیشن بات کریں، لیکن پہلے اس پر اپنا تجزیہ دیجیے. نہیں، پہلے تو یہ بات ہی طے نہیں ہے کہ جو ہے وہ ہوا کدھر چل رہی ہے، کوئی بہت زیادہ واضح نہیں ہے کہ ینگ ووٹر سارے جو ہے وہ جا رہے ہیں. فیس بک کی اسٹیٹسٹکس آ رہی ہیں ہر طرف کی، یہی ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ زیادہ پاپولر ہیں. نہیں، ابھی جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی عمران خان کم سے کم عمر میں زرداری سے اور نواز شریف سے تو چھوٹے ہیں نا. نہیں، زیادہ ہے. کس سے؟ عمران خان از اولڈر دین زرداری. عمران خان نواز شریف سے کلاس میٹ ہے جو ہے. ہاں، بتا دیے کہ ان کی عمر 60 سال ہے. اب مجھے اسٹرنگز کو لاکے کھڑا کر دیا اپنے کانسرٹس اور ان کے جلسوں میں. عمران خان looks a lot younger than all of the other leaders, but he is older than most of them. ہوا اس طرح چل رہی ہے. چلے صحیح ہے، وہ میں غلطی بتا، لیکن لوگ آ رہے ہیں اور وہ جو ہے اصل جو ہے نا ابرار الحق وغیرہ اس طرح کی. نہیں، ینگ سے جو ہے وہ یوں نہ دیکھا جائے، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ میڈیا کے آزاد ہونے کی وجہ سے ایک بات یہ سامنے آئی ہے کہ صاحب ایک طرف جو ہے وہ موروثی سیاست ہے کہ جس میں کہ ایک وراثت ہے، اور خاص طور سے پیپلز پارٹی میں تو ایسا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک کلٹ کی سیاست ہے جو کہ ہر طرف ہی ہے. تو ساری سیاسی جماعتیں ایسے ہی ہیں کہ ایک جو ہے وہ کلٹ فگر ہے جس کے گرد جو ہے نا وہ سارے لوگ جو ہے وہ موجود ہیں. اس میں جو ہے وہ ذرا زیادہ ایک نظر آتا ہے عمران خان ایک ایسا آدمی کہ جو اس میں نئی چیز تبدیلی وہ لے کے آئے، اس وجہ سے. اب مجھے یہ بتائیے یہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ایاز امیر صاحب کی، ان پہ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جو ان کے پرانے آرٹیکل سے یہ مطلب رائے ملتی ہے کہ وہ پاکستان کے نظریے کے خلاف ہیں، اس چکر میں وہ ڈسکوالیفائی کر دیں، لیکن سیکٹیرین جماعتوں میں جو نفرت پھیلانے والی تقریریں کرتے ہیں وہ کوالیفائڈ نہیں. ذرا کس طرح دیکھتے ہیں یہ جو کہ جو جس طرح اسکروٹنی ہو رہی ہے کہ جی آپ آیت سنائیں، قل سنائیں، قنوت سنائیں، کیا دیکھتے ہیں اس کو؟ ہاں، یہ خبریں جو ہے وہ آئی ہیں اس طرح کی، مجھے صحیح طرح نہیں پتا کہ کس سے جو ہے باقاعدہ یہ آیت سن رہے ہیں، حالانکہ وہ کچھ شاید کچھ ایسی کوریج بھی. اصل بات ایاز امیر کی طرف ہم جاتے ہیں، ان کے کچھ ایسے لوگ تھے جو ان کے خلاف تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہا کہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے، کیونکہ انہوں نے ایسے کالم لکھے ہیں جو کہ نظریہ پاکستان کے خلاف تھے، اور آپ کی جو ہیں شرائط ان میں ایک یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی ایسا نہیں جو ہے وہ پاکستان کے الیکشن میں کھڑا ہو سکتا ہے جو کہ نظریہ پاکستان کے خلاف ہے. تو ایک ٹیکنیکل سی بات ہے یہ.
لیکن کیا واقعی وہ کالم اس طریقے سے کہہ رہا ہے تو وہ تو اس کو چیلنج کریں گے اور امید ہے کہ وہ بات جو ہے وہ صحیح ہو جائے گی. وہ ریاض صاحب کیسا دیکھتے ہیں اس چیز کو آپ؟ میرے خیال میں یہ جو سوال پوچھ رہے ہیں نا یہ تو انڈیویجول ریٹرننگ آفیسر ڈیسائیڈ کرتا ہے. اس کے کوئی پہلے سے کوئی اسکرپٹ نہیں ہے کوئی یہ سوال. مطلب میں اگر وہاں چلا جاؤں مجھ سے کہہ دیا جائے کہ تم جو ہے نا وہ چاروں کل سنا دو تو میں 30 سنا دوں گا, چوتھی مجھے نہیں آتی. پوچھ سکتے ہیں آپ سے, لیکن یہ ہے کہ کیا ان کا ڈیسیجن فائنل ہے؟ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. میرے خال میں یہ سب چیلنج ہوں گے اس طرح کے جو ریجیکشنز ہیں اور اس کو الیکشن کمیشن اوورٹرن کر دے گا. ٹھیک. صبا صاحب آپ مجھے لگ رہا ہے کوئی خطرناک انفارمیشن چیک کریں ذرا اس پہ تجزیہ دیجیے. دیکھیں اس میں تجزیہ تو پھر وہی ہے نا کہ اس ٹاپک پہ تو ہمارے جیسے لوگ تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی وہ آئی ٹولڈ یو سو والا معاملہ ہے کہ جب آپ لا اتنا ویگ بنائیں گے تو اس کا مطلب بیڈ لا میکس بیڈ پالیسی والی بات رہتی ہے کہ ہمیشہ سے یہ کہتے تھے کہ یہ تو کہ بھئی اسلام اور نظریہ پاکستان کو کون اچھا. ڈیموکریسی میں یا کسی بھی ہیلدی سوسائٹی میں اوپینینز ہونے چاہیے, چیزیں آگے بڑھنی چاہیے. اب آپ نے یہ کہہ دیا کہ اچھی مسلمان ہے کہ نہیں تو وہ, اور پھر دوسری چیز یہ کہ یہ پہلی دفعہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے. جتنا بھی برا لا ہے تو اس کا ابھی تک جس کو کہتے ہیں کہ امپلیمنٹیشن اور اس کے پروسیجر سیٹ نہیں ہوئے نا, کہ ایک طرف ہم یہ سن رہے ہیں کہ ایک جگہ علی احمد کرد صاحب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یار آپ کلمہ سنانا ضروری نہیں ہے, بڑی انلائٹنڈ ایک کنورزیشن ہے. دوسری طرف یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ریٹرننگ آفیسر نے کسی کینڈیڈیٹ سے پوچھا کہ آپ کی بیویاں کتنی ہیں, آپ ان سے برابری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں, کیونکہ اسلام کہتا ہے برابری کرے. تو یہ ابھی شیک آؤٹ کرے گا. اور مجھے اس میں ایک ہوپ فل چیز یہ دکھتی ہے کہ کیونکہ یہ سب چیزیں عوام کے سامنے ہو رہی ہیں, میڈیا کے سامنے ہو رہی ہیں, تو عوام کو بھی یہ دکھ رہا ہے کہ دیکھیں یہ لا جو ہے اس کی جو بیوقوفیاں اور جو ہمیشہ سے اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یار یہ لاز جو ہیں یہ صحیح نہیں ہے, وہ ایک دم سب کچھ سامنے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ شو میں جوائن کرنے کا. آڈینس آپ نے جو ہے گفتگو سنی جو ہمارے گیسٹ نے کی, اس میں جو ایک بڑا ایک جو مین جو کنسرن ہے, جو مین ایشو ہے وہ ہے کراچی میں طالبان جس طرح سے قوت دکھا رہے ہیں, جس طرح سے قوت ان کی بڑھ رہی ہے. یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے بہت زیادہ کنسرن ہے. پاکستان میں اگر یہ سوچیں کہ اگر کراچی کو جیپرڈائز کر دیے, کراچی کے حالات خراب کر دیے گئے, طالبان نے انسرجنسی شروع کر دی, تو صنعتی ہب ہے وہ آپ کا. کراچی میں کچھ ہوتا ہے پاکستان میں بری طرح سے امپیکٹ ہوگا, اکانومی کا ہمارا ویسے ہی برا حال ہے اور بدتر حال ہوگا. پتہ نہیں پچھلے 5 یا 6 سالوں میں لیڈرز نے کیا سوچا, کیا ان کا لا عمل تھا, میری سمجھ سے باہر ہے. جبکہ کراچی کی جو بڑی جماعت ہے ایک, اس نے تواتر سے جو ہے نا وارننگ ایشو کی کہ کراچی میں طالبانائزیشن بڑھ رہی ہے, لیکن کوئی اس کا سدباب نہیں کیا گیا. اور اب انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اس کے اوپر کنسرن نظر آتی ہے. اور نہ صرف یہ کہ اب وہ کھل کے آپریٹ کر رہے ہیں, انہوں نے اپنی عدالتیں لگائی ہوئی ہیں, لیکن اب ان کو کاؤنٹر کرنا بھی اتنا آسان نہیں نظر آ رہا ہے. جیسا کہ آپ کو میں نے ذکر کیا کہ وہ رینجرز کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں, پولیس کو یرغمال بنا لیا انہوں نے. تو دیکھتے ہیں اس میں کیا نظر آتا ہے, کیا لا عمل ہوگا. ہم امید کرتے ہیں کہ جلد از جلد یہ مسئلہ حل ہو. یوتھ ووٹس کا پہ ہم نے بات کی, دیکھتے ہیں یوتھ ووٹس کدھر جاتے ہیں. الیکشن رزلٹ جو ہے اس چیز کو واضح کریں گے. ڈسکوالیفیکیشن کی جو بہت ساری چیزیں ہیں, جس طرح سے لوگوں کی اسکروٹنی ہو رہی ہے, یہ کچھ تھوڑی بہت سمجھ سے باہر ہے کہ کس طرح سے جو ہے لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ جی آپ قنوت سنائیے, آپ کل سنائیے, آپ کی کتنی بیویاں ہیں, آپ بیویوں کے ساتھ عدل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. اور ایاز امیر صاحب کو یہ کہہ کر ڈسکوالیفائی کر دیا گیا کہ ان کے جو کچھ آرٹیکلس ہیں اس